अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद खान और मेरा साथ देंगे फसीज़ा का। आज दो राय में बात करेंगे मुल्क में जारी सियासी गर्मा गर्मी की, जो इलेक्शन के करीब आने के साथ साथ रूज पर पहुंच चुकी है। एक तरफ सियासी इत्तेहाद की बातें हो रही हैं तो दूसरी तरफ इस्तीफ़ों और धरनों की धमकियां भी दी जा रही हैं। बाज मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हमारे खिलाफ सियासी जमातों की सफ़बंदी शुरू हो चुकी है। अब इस किस्म की बात वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने आज झंग में भी कही कि आजकल इत्तेहाद बन रहे हैं मगर ज़ीरो जमा ज़ीरो का नतीजा ज़ीरो ही होता है। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे कि नून लीग इतनी पुरएतमाद क्यों नज़र आ रही और अगर कोई बड़ा सियासी इत्तेहाद बनता है तो उससे मुस्लिम लीग नून को क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात का मुतालबा कितना काबिल अमल है, उस पर भी बात करेंगे। और अगले हिस्से में मदरसा रिफॉर्म्स के हवाले से भी बात करेंगे, जो नेशनल एक्शन प्लान का भी एक इंतहाई अहम हिस्सा है। जनाब, हमने कल ये बात की थी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट और तरह का था। वो शायद एक बैनुल अक़वामी कॉन्टेक्स्ट था कि जी ज़ीरो जमा ज़ीरो बनता है, ज़ीरो मल्टीप्लाइड बाई ज़ीरो भी ज़ीरो बनता है वो भी ज़ीरो। लेकिन इसमें अगर आप डोमेस्टिक दायरे को देखें तो ये थोड़ी सी गलत बात हो गई कि जी आप बीच में उन सियासी जमातों को डाल रहे हैं जिनकी अच्छी खासी नशिस्तें हैं कौमी असम्बली में। हाँ। तो उसमें भी वज़ीर आज़म साहब ने कुछ फरमाया था, वो ज़रा सुन लेते हैं। कोई अलायंसेस बना रहा है तो अलायंसेस वाले ज़ीरो जमा ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। अलायंसेस की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत जून में मुद्दत पूरी करेगी, उसके बाद इलेक्शन होंगे और पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। हमारे बाद सियासी मुखालिफ ऐसे हैं जिन्हें अगर शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़े तो वो हमें गिराने के लिए शैतान से भी इत्तेहाद कर लेंगे। और एक सियासी सफ़बंदी भी हो रही है। सो सियासी सफ़बंदी करना हमारे मुखालफीन का भी उतना ही हक है जितना हमारा हक है। वैसे अगर वाकई में ज़ीरो जमा ज़ीरो ज़ीरो बनता है तो शायद महमूद अचकज़ई साहब या फजलुर रहमान साहब के साथ इत्तेहाद करके आप इतने बड़े बड़े फाटा जैसे रिफॉर्म्स को अगर डिरेल कर सकते हैं, तो अगर कोई लोग ताहिरुल कादरी साहब के साथ बैठना चाहते हैं, वो उनके जो दिल में दर्द हैं उनको सुनना चाहते हैं, तो सुनने दें। देखिए, आप बहुत सादे आदमी हैं अच्छा, ठीक है। इसका मकसद ये नहीं था कि वो कहें कि ये जो आपकी अलायंस है ये ज़ीरो है। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि पीटीआई ज़ीरो, ठीक है ना। ये इन पे तनकीद थी कि आप इफेक्टिवली ज़ीरो है। लेकिन जो हैं कुछ सियासी जमातें, हाँ। अब कोई बुरा ना मनाए, लेकिन पीपीपी पंजाब में है ज़ीरो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ चाहे पंजाब में है चाहे किसी और सूबे में, वो भी है ज़ीरो। पाकिस्तान अवामी तहरीक की फ़िलहाल मेरे ख्याल से कौमी असम्बली में कोई नशिस्त नहीं है। हाँ। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब भी एक दो नशिस्तें ले चुके हैं, तो काफ़ी हद तक काफ़ी सियासी जमातें ज़ीरो पे ही उतर रही हैं। हाँ, अगर जमात इस्लामी और JUI वाकई में मंसूरा के ज़रिए MMA बनाने में कामयाब हो जाए तो फिर आपकी शायद 6, 7, 10 उस तरह की हो सकती हैं। हाँ, वो भी। लेकिन अभी ये है कि जो एक ट्रेंड है वो मेरे ख्याल में उसकी बात करें, और ख़ास तौर पे जो हमने कल बात की थी कि PPP वो मिल गई है ताहिरुल कादरी के साथ। वहाँ फिर इमरान खान भी कह रहे हैं कि मैं भी ताहिरुल कादरी के साथ हूँ। तो अगेन, जिसका बेसिकली इलेक्टोरल वैल्यू ज़ीरो, ठीक है ना, और सब इसी के साथ जमा हो, तो वो फिर यही सोचते होंगे कि अगर इस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है तो ये क्या वैल्यू ला रहा है। देखें जी, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, ये कोई सपोर्ट है इसके पास जो शायद हमें भी मिल जाए। आप असल में फिर से बुरा मनाएंगे। हाँ। उनकी इसलिए वैल्यू है ताहिरुल कादरी साहब की, क्योंकि कमीशन ऑफ इंक्वायरी का जो आपका कानून है 50 की दहाई में जो आपने पास किया था, उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। तो जब जस्टिस बाक़िर साहब की रिपोर्ट आई और उस पर कोई उस तरह का, चले अमल दरामद की बात नहीं करते क्योंकि उन्होंने शायद वाज़े तौर पे डायरेक्टिव्स तो नहीं दिए, लेकिन जब तक आप किसी को कसूरवार नहीं ठहराएंगे या जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे या किसी को सजा नहीं होगी, तो ताहिरुल कादरी साहब की जो एक तरह की तहरीक है या ताहिरुल कादरी साहब का जो एक एहसास है, एक ग्रीवेंस है, उसको जब तक आप हल नहीं करेंगे तो फिर ये वॉलेटाइल रहेगा। नहीं, ये तो है, लेकिन अगर हम फिर इंटेंट को देख लें एक लिहाज से, अगर आप ये तहरीक इनकी 2014 के बाद जब ये मॉडल टाउन का वाक़या हुआ, तो फिर आप कहते कि अगर यहाँ से शुरू होता है तो ठीक है, लेकिन जो वो पीरियोडिकली आते हैं उससे पहले, ठीक है ना, जो 2013 के इलेक्शन से पहले भी आए थे,
تو یہ جو ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے میرے خیال میں اس میں تو ایک جائز وہ ہے. لیکن یہ فصیح بھائی یہ تو آپ نے میرا پوائنٹ پروف کر دیا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب یہ آئے تھے یہ 2012 میں, اینڈ دین دیٹ سیگویڈ انٹو 2013, تو پھر ایک بہت ہی اہم ترین اور تاریخی پھر ایک جلسہ ہوا جس پہ باہر آ کے انہوں نے کہا مبارک ہو. چودھری شجاعت صاحب نے بھی کہا کہ جی خوشیاں ہی خوشیاں, اینڈ ایوری ون شوڈ ریجوائس. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں, بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ قاہرہ صاحب نے کہتے فکر ناٹ آئے میں فرق کرتا ہوں, باہر نکل کے آگے بس کر دیے, وہ گھر چلے گئے. رائٹ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے خوبصورتی سے اس معاملے کو ختم کر دیا, انہوں نے اس کو حل کر دیا. چلیں اگین ایک چیز ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو اگریمنٹ انہوں نے کی وہ پھر آج جب ہم کہتے ہیں فیض آباد میں جو ہمیں سینسٹر لگتا ہے کہ یہ کیا شاید فیوچر میں اٹ ول پورٹینڈ وائلنس, لیکن اگین اسٹیٹ کا ریاست کا کوئی کام نہیں تھا کہ آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں, ٹھیک ہے نا, جب لوگ آ جائیں سینٹر میں, اور اس کا کوئی ڈیمانڈ کا بھی کوئی اس سے پہلے نہ کوئی جواز تھے نہ کوئی بلڈ اپ تھا. ٹھیک ہے, تو اگین میں سمجھتا ہوں وہ بھی جب اس وقت ہوا, آئی ول سے دس کہ اگین سب لوگ کریں کہ یہ کہاں سے آ گئے, یہ کیسے, یہ انہوں نے مومنٹم کیسے پکڑ لی. اگین حکومت بھی ڈر رہی تھی. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جس طرح وہ آتے ہیں اور جس طرح وہ جاتے ہیں وہ شاید اتنا نیچرل نہیں لگتا جتنا اگر آپ کسی اور سیاسی جماعت کی نسبت نیچرل لگتا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو پاکستان عوامی تحریک تھی 2013 کی, وہ 2014 کی پاکستان عوامی تحریک سے بہت مختلف ہے, اور اس وجہ سے کہ ان کی بات میں اب وزن آ گیا ہے, کیونکہ 14 افراد کو آپ نے اس طرح کولڈ بلڈ میں قتل کیا, اور اب رپورٹ نے بھی ان باتوں کو نمایاں کر دیا ہے. تو کیا اس چیز پہ کلوجر ہمیں نہیں چاہیے ہوگا جب تک آپ کسی کو قصوروار نہ ٹھہرائیں؟ ہاں نہیں, یہ اس طرح ڈفرینس ہے. ہاں, تو اب سوال یہ ہے کہ پینڈنگ کیسز بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو کیا اس کا جو روٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ سڑکیں بندیں کر دیں؟ یہ جو ہمارا ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ کیا پاکستان ایک ہسٹوریکلی ایک جیفرسونین ڈیموکریسی ہے کہ یہ دھرنے ہمارے بلڈ میں ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, سیکنڈلی تو یہی ہے کہ اگر اس کا واقعی ریزولوشن چاہیے, جو اگر آپ کو یاد ہے انیشلی تو پاکستان عوامی تحریک نے تو جسٹس باقر کے ساتھ کوآپریشن بھی نہیں کی تھی. ٹھیک ہے نا. اب جب یہ رزلٹ ان کے فیور میں آ گیا, ٹھیک ہے نا, اب دے آر یوزنگ اٹ اینڈ دیٹس فائن, بیکاز ان کو تو اپنے لحاظ سے انصاف چاہیے. لیکن جو انکریجمنٹ ہے, جو یہ پروسیس ہو رہی ہے کہ یہ آؤ ہم حکومتیں گرائیں, نہیں, اس کا ایک لا کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے, لا امپرفیکٹ ہے لیکن ہم نے دیکھا ہے لا کام بھی کرتا ہے. یہ رپورٹ بھی تو حکومت ہماری جو جوڈیشل سسٹم ہے اسی سے آئی ہے, لیکن سو کلوز ٹو دا کمپیل کے بعد آئی ہے. اور آئی ایگری امپرفیکٹ, ٹھیک ہے نا, اور یہ ایسے ہی چلتا آئے گا. لیکن اگر وہ امپرفیکٹ ہے, یہ جو دھرنا پالیٹکس ہے وہ سے زیادہ امپرفیکٹ ہے. چلیں آخر میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ان کو آپ ذرا انصاف دے دیں, وہ دھرنا بھی بند. آئی ایگری. نہیں, وہ دھرنا نہ ہی دے. اچھا ٹھیک ہے, یہ آئی ایگری سے پھر آگے دھرنا بھی شاید پھر نہیں ہونا چاہیے. اگلے حصے میں مدارس کے اصلاحات کی بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ جبران ناصر صاحب بھی ہوں گے, اعجاز الحق صاحب بھی ہوں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. اس حصے میں مدرسہ ریفارمز کے حوالے سے بات کریں گے, جو نیشنل ایکشن پلان کا بھی انتہائی اہم حصہ ہے. اب اس حوالے سے کتنا کام ہو چکا ہے اور کتنا باقی ہے, اس پر بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کے اس اہم بیان کی بھی بات کریں گے جو 2 دن پہلے انہوں نے کوئٹہ میں ایک خطاب کے دوران دیا. ان کا کہنا یہ تھا کہ ملک میں اتنے اسکول نہیں بننے جتنے مدارس ہیں, اور مدارس کے خلاف وہ نہیں ہیں, مگر ہم اس کا اصل مقصد بھول چکے ہیں. مدرسہ اصلاحات اس ملک کا سب سے اہم معاملہ رہا ہے. حکومت اس حوالے سے کتنی سنجیدہ ہے اور کون سے ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق وفاقی اعجاز الحق صاحب بھی ہوں گے اور جبران ناصر سماجی کارکن بھی ہوں گے. جی اعجاز الحق صاحب, ویلکم. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ یہ جبران ناصر صاحب. جی جبران ناصر صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل آ رہی ہے جناب. اچھا جبران صاحب, if we could start with you, جب ہم مدارس کے اصلاحات کی بات کرتے ہیں, کیا یہ ایک اہم مسئلہ ہے نہ صرف معاشرے کے حوالے سے لیکن تعلیمی شعبے کے حوالے سے بھی, اور اگر ہے تو کیا بنیادی طور پہ اصلاحات کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, مدارس کے اوپر آج تک جب بھی میں نے گفتگو دیکھی ہے, ہوتے سنی ہے, تو میرے خیال میں دونوں طرف سے جو ہے غلطی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ جن کا تعلق مدارس سے ہیں وہ بہت زیادہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں مدرسہ ریفارم کو سن کے, اور وہ جن کا تعلق مدارس سے نہیں ہے, جو مدارس میں ویسٹڈ نہیں ہے, وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو جاتے ہیں مدارس کو لے کے. جو حقائق ہیں وہ یہ ہیں کہ مدرسہ پاکستان میں ایک بہت مؤثر رول ادا کر رہا ہے. بہت سارے لاکھوں طالب علموں کو, کچھ اعداد و شمار کے مطابق کم سے کم 3 لاکھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مدرسے میں نہ صرف تعلیم حاصل کرتے ہیں مگر وظیفہ بھی ملتا ہے, فوڈ اور شیلٹر ملتی ہے. یہ وہ بچے ہیں جو حکومتی اسکولوں میں نہیں پہنچ سکتے, وہاں تک رسائی نہیں ہے, حتیٰ کہ ہمارے آئین میں لکھا ہے کہ بنیادی تعلیم ہر ایک کا حق ہونا چاہیے. دوسرا, ایک ایسا ملک جہاں پہ اکثریت مسلمانوں کی ہے, مدرسے کا جو بنیادی پرپز ہے کہ اسلامک ٹریڈیشن کو آپ نے پریزرو کرنا ہے, اور جو وقت اور حالات ہیں اس کے حوالے سے اسلامک جورسپروڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہونی ہے کہ لوگ وقت اور حالات کے حوالے سے اپنے مسائل ان تک لے کے جاتے رہتے ہیں. اور ایک مسلم معاشرے میں اگر کوئی انسان اپنی ذاتی زندگی میں وہ رہنمائی چاہتا ہے کسی مذہبی اسکالر سے, تو اس کی آف کورس ایک گنجائش اور جگہ ہے, اس کو اس کی آزادی بھی ہونی چاہیے. مگر جہاں پہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر یونیورسٹی ریگولرائز ہے, اسکول ریگولرائز ہے, کالج ریگولرائز ہے, وہ او لیولز کا ہو, اے لیولز کا ہو, انٹر کا ہو, میٹرک کا ہو, وہ پی ایچ ڈی کا پروگرام ہو یا کوئی سمپل سی ڈگری ہو, تو مدرسہ کیوں نہیں ریگولرائز؟ اس کا جو کریکولم ہے وہ ایک ایسی جگہ سے کیوں نہیں تیار ہو رہا جہاں حکومت موجود ہو. جب حکومت بیٹھ کے اسکولوں کے اندر اسلامیت کی کتابیں یا پاکستان اسٹڈیز کی کتابیں کورس ڈیزائن کرتی ہے, تو مدرسہ بھی وہاں سے کیوں نہیں گزر رہا؟ وہ ایک اور بات ہے کہ حکومت پہلے غافل رہی ہے ان چیزوں سے, اب اس طرف ہم آ رہے ہیں. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں میں نے پہلے آپ کو امپورٹنس بتائی مدرسے کی کہ وہ کتنا بڑا ویکیوم فل کر رہے ہیں, اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مدرسے کے جو طالب علم ہیں, مدرسے کے جو اساتذہ ہیں, وہ منتظمین ہیں, ان کو بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہم اب ایک جدید دور میں رہتے ہیں, ایک نیو ورلڈ آرڈر میں رہتے ہیں جہاں ملوکیت ہے, نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے, انٹرنیشنل ٹریٹیز ہیں, چینجنگ ڈیموگرافکس ہیں, نئی قسم کی طرز کی سیاست ہے. ہم اب ایسی جگہ پہ نہیں رہ رہے جہاں کوئی خلافت ہے یا جہاں کوئی بادشاہت کام ہے, جہاں مسلمان اور غیر مسلمان الگ کلاس آف سٹیزن ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق کوئی ذمہ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو کچھ ایسے چیپٹرز ہیں, کچھ ایسی باتیں ہیں جو آف کورس چینج ہونے والی ہیں اور چینج کرنی چاہیے تاکہ پاکستان کے اندر ہی ہم ریکنسائل کر سکیں ساری چیزیں جدید چیزوں کے ساتھ اور جو ہماری علمی کتابیں اس کے ساتھ. اسلامی نصاب جو ہے. اچھا اعجاز صاحب, اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی آرمی چیف صاحب کا بھی کہنا یہ تھا کہ کیونکہ یہ تمام مدارس, ان کی جو اکثریت ہے وہ صرف اور صرف تھیولوجی سکھا رہے ہیں, تو ان بچوں کے پھر کیا چانسز ہوں گے اور پھر اس ملک کا مستقبل کیا بن پائے گا؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اسد صاحب جو جبران صاحب نے بات کی ہے, میں آپ کو مطلب آؤٹ سیٹ میں بتا دوں کہ میں بالکل 100% اس کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. انہوں نے بہت اچھے انداز میں جو مسئلہ ہے اور جو اس کے فوائد ہیں وہ سارے ایک ہی انہوں نے اس میں بتا دیے ہیں. تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے ایکسٹریمز لے لیتے ہیں, یعنی کہ ہم یا تو ان کے بالکل خلاف ہو جاتے ہیں اور یا پھر ان کے بہت زیادہ حق میں ہو جاتے ہیں. بیچ کا راستہ جو ہے وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. مسئلہ یہ ہے کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ انٹیگریٹ کیا جائے ماڈرن ایجوکیشن کو اور اسلامک ایجوکیشن کو, مدرسوں کی ایجوکیشن کو اور پرائیویٹ اسکولوں کی جو ایجوکیشن ہے اس کی انٹیگریشن کی ضرورت ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو جبران صاحب نے بہت اچھا پوائنٹ کیا کہ ریگولرائزیشن کی ضرورت ہے کہ اور اس پہ ہم نے پوری توجہ دی تھی. مطلب 2-3 سال جو میں وزیر مذہبی امور رہا اور بہت مدارس کے ساتھ انٹریکشن ہوا, رجسٹریشن پہ ان کو ایگری کیا اور اس بات پر بھی ایگری کیا کہ ماڈرن ایجوکیشن شوڈ بی این انٹیگرل پارٹ آف دی سلیبس جو ان کا ہے. اور اس پہ ہم نے ایک بات پہ ان کو راضی کیا کہ ایک مدرسہ ایجوکیشن بورڈ ہونا چاہیے جس میں کہ منسٹری آف انٹیریئر, منسٹری آف ایجوکیشن, منسٹری آف ریلیجس افیئرس کے ایڈیشنل لیول, جوائنٹ سیکٹری لیول کے لوگ ہوں, اور مدارس کے یعنی 3 اگر حکومت کے ہیں تو 2 مدارس کے اس کے اندر ہوں لوگ ہوں جو کہ پی ایچ ڈیز ہوں, پڑھے لکھے لوگ ہوں.
اور اس کے اندر بیٹھ کر ہم ان کے سلیبس کو بھی اور ان کے ایگزامینیشن سسٹم کو بھی ریگولرائز کریں. اس بات پر جو اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ ہے وہ ایگری ہو گیا تھا. لیکن ایک بات پر جو ہے وہ منسٹری آف ایجوکیشن کے اور ان کے درمیان بات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی. وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے ایگزامینیشن جو ہیں کہ ہماری ڈگریز کو ایکویلنٹ کیا جائے میٹرک کے اور ایف اے کے, کیونکہ ابھی بھی جو وہ ڈگریز دے رہے ہیں وہ ریکگنائزڈ ہیں ٹو ایم اے لیول, یعنی کہ ان کی ڈگریز جو ہیں وہ ریکگنائز ہیں, جو کہ ان کی 16 سال کی تعلیم کے بعد وہ ڈگریز دی جاتی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس کا سلیبس بھی حکومت تیار کرے, ایگزامینیشن سسٹم بھی حکومت بنائے, لیکن ان کی جو ڈگریز ہیں وہ ہم دیں گے, یعنی کہ حکومت کے ساتھ مل کر. اور آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ کہیں غلطی ہو رہی ہے تو جس طرح پرائیویٹ سسٹم کے اندر آپ ان کو چیک اینڈ بیلنسز رکھتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بھی چیک اینڈ بیلنسز رکھیں. تو منسٹری آف ایجوکیشن نے کہا کہ نہیں جی, یہ تو آپ مولوی پیدا کریں گے اور یہ مولوی جب نکل کر سسٹم کے اندر چلے جائیں گے. مسئلہ ہی سارا ان کو مین سٹریمنگ کا ہے, اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ جناب یہاں سے پڑھ کر جو لوگ آئیں گے وہ دوسرے سسٹم کے اندر جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ انتہا پسندی آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بجائے انتہا پسندی ٹھیک, لیکن اعجاز صاحب کیا مسئلہ یہی نہیں ہے کہ جب انتظامیہ تعمیری اقدامات لینا چاہتی ہے, ابھی 2016 میں چودھری نثار صاحب نے یہی کوشش کی تھی کہ جو 5 نظریے کے مدارس ہیں وہ ایک ہی نیٹ ورک میں شامل ہو جائیں اور ان تمام امور کو ریگولیٹ کر سکیں, لیکن اس میں بھی جس طرح آپ نے کہا وہ بات ادھوری رہ گئی. اس میں بھی کیونکہ اختلافات پیدا ہو گئے اور کوئی یکجہت نہیں ہو سکا تو وہ بات بھی وہی کی وہی رہ گئی. تو اب لاہ عمل کیا ہونا چاہیے سر؟ دیکھیں, لاہ عمل یہ کہ ایک تو کنسسٹنٹ پالیسی ہونی چاہیے, جیسے کہ رجسٹریشن کے لیے, جیسے کہ آڈٹ کے لیے, جیسے کہ ان کی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی کے لیے ایک سسٹم ہم نے بنایا تھا اور اس کو امپلیمنٹ کیا. اسی طرح جو ایجوکیشن ریفارمز ہیں, کیپیسٹی بلڈنگ ہے, ٹیچرز ٹریننگ ہے, اس کے لیے بھی ہمیں ایک کنسسٹنٹ سسٹم لانا چاہیے. اب ایک لیول پر اگر ایک حکومت چھوڑ کر چلی گئی ہے تو پھر اگلے 5 سال اس پہ ٹھپ کر کے بیٹھ گئے, جب تک کہ کوئی ایسا ایونٹ نہ ہو جائے کہ جس میں پھر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کو یا پرائم منسٹر کو خیال آ جائے جی کہ مدرسہ جو ہیں ہمارے مدرسہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ کم سے کم 50 لاکھ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ بورڈنگ اینڈ لاجنگ ان دی مدرسہ. اور میں اسد صاحب یہ بات پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا کہ 3 مدرسے ہم نے بنائے جس کے اندر 1150 اسٹوڈنٹ تھے, جن کو ماڈل مدرسہ کہا گیا, لاہور, سکھر اور کراچی میں, اور حکومت ان کو چلا رہی تھی. 3 مدرسوں کو چلانے کے لیے 1150 اسٹوڈنٹس کے کپڑے, روٹی, کھانا پینا, رہنا, ٹیچرز کی تنخواہ ملا کر $1 ملین جو ہے سالانہ, یعنی کہ تقریباً 10-11 کروڑ روپے لگ رہے تھے. یہ 1150 اسٹوڈنٹ کے ہیں. اب آپ حساب لگا لیں کہ 50 لاکھ اسٹوڈنٹ پہ کتنا خرچہ آئے گا. پہلی بات تو حکومت کوئی ان کو سبسڈی نہیں دینا چاہ رہی, ان کو کوئی ہیلپ اور اسسٹنس نہیں دینا چاہ رہی, ان کو کوئی سبسڈی نہیں دے رہے بجلی پہ یا گیس پہ, اور پھر یہ بھی ایکسپیکٹ کریں کہ جناب جو ہم چاہتے ہیں وہی وہ کریں, تو پھر یہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. پالیسی بنانی چاہیے, ان کو ڈائیلاگ کرنا چاہیے ان کے ساتھ, اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم اس کو مین سٹریم میں لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, گفتگو جاری رہے گی. فصیح صاحب آپ سے بھی بریک کے بعد لیں گے, لیکن وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ملک میں ایک اہم ترین مسئلہ اور نیشنل ایکشن پلان کا اہم ترین نقطہ مدارس کے اصلاحات. ہمارے ساتھ اعجاز الحق صاحب بھی ہیں, جبران ناصر صاحب بھی ہیں. فصیح زکا صاحب, اگر آپ کو شروع میں کامنٹ آپ سے لے لیں کہ یہ جو ایک طویل قسم کا سلسلہ ہے, آپ نے دیکھا 2001 میں کوشش کی گئی, 2005 میں کوشش کی گئی, ابھی 2015 میں کوشش کی گئی, اور جس طرح ابھی کہا گیا کہ آرمی چیف صاحب جب کہتے ہیں تو لوگوں کو یاد آ جاتا ہے. آگے کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو جو آرمی چیف نے بات کی ہے کہ مدارس زیادہ اسکولوں سے, یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہمارے مدارس ہیں 1983 میں جتنے مدارس تھے اتنے پرائیویٹ اسکول تھے, پھر بھی جو حکومتی اسکول سسٹم تھے واسٹلی بگر. آج بھی جو بھی ایسٹیمیٹ ہے 3 لاکھ ہے, 5 لاکھ ہے, یہ 3 سے 5% ہے ٹوٹل اسکولنگ سسٹم کا. یہ آپ علیحدہ کہ جو بچے کسی قسم کے اسکول میں نہ ہو, تو یہ ایک بہت مائنورٹی ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ یہ شاید
कोई नीड फुलफिल करती है, हाँ ये करती है कुछ एरियाज में, लेकिन बाय एंड लार्ज ये इतना स्मॉल सबसेट है। दूसरा इसका ये है कि इसमें जब हम ब्लेम करते हैं कि शिद्दत पसंदी और सारा दहशतगर्द यहीं से आते हैं, हमारी जो रेगुलर स्कूलिंग सिस्टम की सिलेबस भी है उसमें भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। बिकॉज हमारा पाकिस्तान का मसला ये है कि जब आपका टेररिस्ट होता है, वो टेररिस्ट जो भी कर लेता है, प्रॉब्लम तब होती है जब जनरल पॉपुलेशन उसे इतना बुरा नहीं समझता या उसे कंडेम नहीं करता। ठीक है, तो वो जनरल पॉपुलेशन कहाँ से आता है? वो तो आपके रेगुलर स्कूलिंग सिस्टम से आता है। अभी भी आपके जो लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूलिंग है, दे आर मैनी टाइम्स ओवर द नंबर ऑफ मदारिस। फिर दूसरा मसला मदारिस का ये है कि हमने तो एक सिस्टम वाइड, लेकिन जहाँ से आपके प्रॉब्लम सेट्स हैं वो मदारिस तो आपको पता है कौन से हैं। ठीक है, वो तो उसका रिफॉर्म एक सोल्यूशन है, रिफॉर्म बहुत मुश्किल काम है। वो तो सम ऑफ देम यू हैव टू क्लोज, बिकॉज वो तो सोसाइटी के बेनिफिट के लिए नहीं है। जो वास्ट मेजॉरिटी है, तो आपको इसे डिस्टिंग्विश भी करना होगा। एक लिहाज से अगर आप देख लें, एक इंटरेस्टिंग ये है कि अभी हम मदारिस में बात करें, लेकिन वही फैज़ाबाद में जब दोनों साइड्स की बात हो रही थी, ये जो एक्शंस हैं, ये जो मेरा मसला होता है मदारिस का, वो ये है कि हमने इसे बिल्कुल सोसाइटी से एक साइड चीज़ कर दी है। ठीक है, बस यही रिस्पॉन्सिबल है। ये जो और एलिमेंट स्टेट के हैं, ये ना कंसिस्टेंट है, ना एक्शन ले रही है। और दूसरा ये, अगर आपको मदारिस को ये भी देखना होगा कि कुछ एरियाज में कम से कम इसके 2-3 बहुत बड़े फंक्शंस हैं। एक फंक्शन ये है कि ये फूड भी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। अब पंजाब में स्कूल्स थोड़े बहुत कर रहे हैं, और जगहों में भी ये एक्सपैंड होगा, ठीक है ना। कुछ केसेस में कोई और ऑप्शन नहीं होता, लेकिन आई थिंक कि इसको जिस तरह हम फ्रेम करने हैं, मदारिस को रिफॉर्म करना चाहिए। लेकिन ये जो पाइलिंग ऑफ ब्लेम ये हुआ है ना, दिस इज नॉट हाउ दिस सोसाइटी, ये मसाइल यहाँ से नहीं शुरू हुए। इसी पे ही जिब्रान नासिर साहब, जो अभी बात भी हो रही थी कि क्योंकि मामला पेचीदा है तो अमूमन मिसकम्युनिकेशन हो जाती है रियासत के नुमाइंदों के बीच और मजहबी अमूर के नुमाइंदों के बीच, जो उन मदारस को चला रहे होते हैं, जो ऑन ग्राउंड वहाँ काम कर रहे होते हैं। तो इससे किस तरह निपटना चाहिए? देखें, अब ये जो ट्रस्ट फैक्टर है, इसके पीछे ऑफ कोर्स हमारी मुल्क की सियासी तारीख है और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसीज है कि हमने कैसे कभी कभी एडहॉक चेंजेस लिए हैं और नीजक रिएक्शन के तौर पे, वो बैरूनी प्रेशर हो या मुल्क के अंदर कुछ हालात तब्दील हुए हों, हमने रिफॉर्म्स की बात की है। और वो ऐसा नहीं लगा कि वो कोई इंडिजिनस मूवमेंट थी या हमारी पाकिस्तान के अंदर से कोई आवाज थी उस बात की। ठीक है, जो एक मसला हम जब बात करते हैं मदरसा रिफॉर्म की, मैं एक और चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। देखें, जो असातिज़ा पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूलों में, वो अगर वही प्रोग्राम डिग्री करके आए हैं जो यूनिवर्सिटी और स्कूलों का है, तो वो उसी पैनल से गुजरे जहाँ पे वो रेगुलराइज होते हैं। ठीक है, अब कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि जो मदरसे का तालिब इल्म है वो आया इसी नियत से है कि रुज्जत पसंदी या शिद्दत पसंदी की तरफ जाएगा। और आप अंदाजा करें, अगर हर मदारिस या मदारिस की अक्सरियत अगर शिद्दत पसंदी और रुज्जत पसंदी की तरफ ले जा रही होती तो मुल्क के हालात बहुत खराब होते। मगर जो इशू है कि क्योंकि रेगुलराइजेशन नहीं है और जो असातिज़ा यहाँ पे कुछ आते हैं वो तमाम कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से तालीम लेके आ रहे हैं, कुछ ऑफकोर्स बाहर से भी ट्रेन होके आते हैं, तो उस हवाले से रेगुलराइजेशन की जरूरत है। और एक ऑफकोर्स ट्रस्ट बिल्डिंग की भी जरूरत है कि जो हमारे ये दीनी मदारिस हैं, वफाकुल मदारिस का बोर्ड है, जो 5 अलग अलग हमारे मकतबा फिक्र है उनका बोर्ड है, उनके और हुकूमत के बीच में एक ओपन डायलॉग हो इस हवाले से, और इस चीज को रिस्पेक्ट किया जाए कि हुकूमत की रिट भी जरूरी है और मदारिस को जो ऑटोनॉमी एक हद तक चाहिए वो भी जरूरी है। बट मैंने जो आपसे बात की, चीजें रिकंसाइल करने की हैं कि मदारिस के तलबा उलमा बनने के बाद या मुफ्ती बनने के बाद जब कहीं प्रेयर लीडर या फेथ लीडर बनते हैं और उनको आराम से कोई मजलिस या कोई जमात या कोई क्या कहते हैं मिलता है, एक 500,000 लोगों की हर हफ्ते पढ़ाने के लिए नमाज या रोज सैकड़ों की तादाद में पढ़ाने के लिए नमाज, और वो उनको मुल्क के माशी मसाइल पे भी, मुल्क के सियासी मसाइल पे भी, मुल्क के समाजी मसाइल के ऊपर भी बयानात दे रहे होते हैं, जो कि ऑफकोर्स उस सिंपल नमाज का फर्ज रकात का सुन्नत का हिस्सा नहीं है, खुद से अपनी इंटरप्रिटेशन तशरीह कर रहे होते हैं। तो वहां पे जो तालीम उनको मदारस में दी गई है, जो वर्ल्ड व्यू उनको मदरसे में सिखाया गया है, वो बहुत जरूरी है। और वो क्या रिकंसाइल करता है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, क्या वो रिकंसाइल करता है पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी के साथ या हमारे माशरे के साथ एज अ जर्नल। हम अब जब अपनी किताबों का रेगुलराइज करते हैं तो ऑफकोर्स हम पाकिस्तान की डिफेंस पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी, हिस्ट्री, कल्चर सबको देखते हुए करते हैं और तभी उस पर तनकीद भी होती है। तो मदारिस की रेगुलराइजेशन इसलिए जरूरी है। और एक और बात जहां ये बहुत जरूरी है कि मदारिस के बच्चों के लिए आप फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की क्लासेस इंट्रोड्यूस कराएं
تاکہ ان کی انٹیگریشن آسان ہو مین اسٹریم میں ان کے لیے جو کہ نارمل جابس کرنا چاہتے ہیں. وہیں پہ ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ جب ہم نے ایک فیتھ لیڈر کو معاشرے میں لے کے آنا ہے جس نے ماڈرن ٹائمز کے حوالے سے اپنی ایک جماعت کو لیڈ کرنا ہے, تو منطق اور فلسفی, لٹریچر اور کلچر اور آرٹس, یہ سبجیکٹس ہم کیوں نہیں شامل کر رہے؟ کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان پاکستان کے قوانین کے حوالے سے ایک چیز کو حلال سمجھتے ہوئے چلے اور اسی کو اسکول میں حلال سمجھے, مگر ایک طالب علم کو کسی نے مدرسے میں ہر مدرسے کی بات نہیں کر رہا, مگر کسی ایک مدرسے میں بھی اسی حلال چیز کو جو آئین کے تحت حلال ہے, اگر کسی اساتذہ نے بیکاز آف ایبسنس آف ریگولرائزیشن حرام قرار دے دیا, اور پھر جب وہ فیتھ لیڈر بنتا ہے اور اس انسان کو جو ایک چیز کو حلال مانتے ہوئے چلا, اس کو بتاتا ہے کہ جو تم کام کر رہے ہو یہ دراصل حرام ہے شرعین, تو یہ شریعت میں اور آئین میں تضادات جو اکثر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں اور پیدا ہو جاتے ہیں, یہ پولرائزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے, یہ مسٹرسٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے, یہ کنفیوژن کی طرف لے کے جا رہا ہے, اور اس کنفیوژن کا فائدہ اٹھاتی ہیں کچھ جماعتیں جس کے ہم پہ نظر رکھنی ہے. بالکل ٹھیک. انہی جماعتوں کو اگر سامنے رکھیں, جاز الحق صاحب ابھی فصیح بھائی بھی یہی بات کر رہے تھے کہ جی چاہے آپ کچھ بھی کہیں, کچھ مدارس ہیں جو اس مسئلے کی جڑ ہیں ایک حد تک. تو جب ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی زیادہ تنقید ہوئی جو مدرسہ سمیع الحق صاحب سے تعلق رکھتا ہے, اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت نے فنڈنگ کی, پھر ساتھ میں جو آپ کی اتحاد بھی ہے جناب مسلم لیگ نواز کے ساتھ, ان کی بھی کچھ جو لنکیجز ہیں کچھ ان کلادم تنظیموں کے ساتھ جن کے پراپر مدارس نیٹ ورکس ہیں جنوبی پنجاب میں. کیا یہ ایک سنجیدہ مسئلہ نہیں ہے, اور کیا ہمارے سیاسی سٹیک ہولڈر اپنے انتخابی فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو اگنور نہیں کر رہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں دو چیزیں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی دھرنے کی بات کی اسلام آباد میں جو ہوا, اس کا مدارس سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور نہ ہی کوئی مدارس کے بچے تھے وہاں پہ, اور نہ ہی وہ جو علماء کرام وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کا کوئی مدارس سے تعلق تھا. تو یہ کہنا کہ جی وہ جو دھرنا تھا وہ مدارس سے ریلیٹڈ تھا, بالکل نہیں تھا مدارس ریلیٹڈ. دوسری جو آپ نے بات کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. دیکھیں نیشنل ایکشن پلان جب بنا اس کو امپلیمنٹ ہی نہیں کیا گیا. اس کے اندر مدرسہ ریفارم جو تھے کتنا ڈائلاگ کیا انہوں نے. اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ جو کہ بورڈ ہے پانچوں مکتبہ فکر کے جو مدارس ہیں ان کے ساتھ کتنا انٹیگریشن ہوا, کتنی بات چیت ہوئی, ان کے ساتھ کیا ڈائلاگ ہوا, مجھے معلوم نہیں, میں نے کہیں نہیں پڑھا نہ کہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ مدرسہ ریفارم جن کو 19 پوائنٹ تھے نیشنل ایکشن پلان کے, اور ایک اس میں سے اہم پلان وہ بھی تھا جس کی وجہ سے چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی جو ذکر کیا. دوسری بات یہ کہ جو مدارس ہیں وہ ٹوٹل 32,000 کے قریب ہیں مدارس پورے پاکستان کے اندر, اور اسکول تو ہیں میرے خیال میں 500,000 کے قریب اسکول ہوں گے گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ ملا کے. تو یہ ایک چھوٹی منورٹی ہے جو کہ مدارس کے اندر پڑھ رہی ہے, لیکن اس کے ریگولرائزیشن کی ضرورت ہے, ڈائلاگ کی ضرورت ہے, کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے, سسٹم بنانے کی ضرورت ہے. اور یہ خود اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ نے جب ہم ریفارمز کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ حکومت کی ایجنسیاں اگر کسی مدرسے کے بارے میں کہیں کہ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تو ہم آپ کے ساتھ جا کے اسے بلڈوز کریں گے اس مدرسے کو, آپ صرف ہمیں نشاندہی کر کے بتائیں. تو اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ اگر آپ صحیح بات چیت کریں اور ان کو ایک کمفرٹ لیول جو ہے ایلینیٹ نہ کریں, ان کو اگر کمفرٹ لیول ان کو دیں تو میرا خیال ہے کہ 100% وہ کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اس کی بہت ضرورت ہے تاکہ کل کو کوئی انگلیاں نہ اٹھائے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جتنی ایکٹیویٹیز ہیں دہشت گردی کی جو ہو رہی ہیں اس میں شاید ہی کوئی مدرسے سے ہو جو کہ صفورہ انسیڈنٹ سے لے کے جتنے کراچی کے اندر ہوئے آپ کو معلوم ہے ان کا لوگوں کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. لیکن پھر بھی اس کی ضرورت ہے کہ اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے ہم سیریسلی نہیں لیتے. کل کو کوئی ایونٹ ہو جائے گا تو وہ پھر آپ کو کریٹ کرے گا اس معاملے کو. ٹھیک. جبران ناصر صاحب, اعجاز الحق صاحب, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. اور جناب فصیح زکا صاحب آپ کا بھی جو اپنی کنٹریبیوشن ہو تو بہت زیادہ انلائٹ. بس ایک آخری چیز کلیریفائی کر لوں, یہی جو اعجاز الحق صاحب نے ابھی بات کی ہے, جو پوائنٹ میں ریز کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس سوچ کی وہ کرٹیسزم کر رہے ہیں وہ وہی پریزنٹ تھا فیض آباد میں, اور جو یہ پورا گروپ ہے اس میں ہے ان کی لنکس اپنے مدارس سے, یہ تعلیم بھی دیتے ہیں. تو اب سوال یہی ہوتا ہے کہ اگر جو اس کی بیہیویئر
اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ مدارس کو ریگولیٹ کریں تو جو اس کا بیہیویئر اگر ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک مدرسہ کریٹڈ پرابلم ہے لیکن یہ وہی ہے اس کی لیڈرشپ ہے ٹھیک ہے نا. تو اگر اس پہ آپ ایکشن نہیں لیں گے تو اٹس پوائنٹ لیس کہ آپ جتنا بھی اس پہ کریں. بیکاز وقفے کے بعد فصیح بھائی آپ کے پھر فائنل تھاٹس بھی لے لیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جناب فضیل کا صاحب آپ نے ایک لاسٹ کامنٹ کرنا تھا مدارس کی اصلاحات. بس وہ یہی کہ یہ جو ان کو ڈیمونائز کیا گیا ہے نا وہ جو ایک چھوٹا سا پول ہے اس میں جس میں ہم نے دیکھے ہیں کہ ان کے لوگ یہ پھر ٹریننگ کیمپس بیچتے تو ان لوگوں کو یہ ریفارم والی نہیں ہے. وہ سائڈ آپ کو بالکل بند کرنا ہوگا اور مدرسے بند ہوئے ہیں. اور جو لارجر ہے ان کو پینٹ کرنا کہ یہ سارے جو ہے نا کوئی ٹیرر فیکٹری ہے یہ غلط بات ہے. آخری یہ اگر ہم سیریس ہے اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے PMLN کا بھی کہا تھا بالکل صحیح کہا تھا لیکن جو چند سال پہلے یہ سمیع الحق کے کوئی 30 کروڑ ملے تھے اس میں جب کرٹیسزم آئے ایک دم اس وقت تو بغیر ایکسپلینیشن کے پیسے دیے تھے. پھر PTI نے کہہ دیا کہ یہ تو ہم ریفارم. تو ابھی اف دس از ناٹ یہ سیاسی رشوت نہیں تھی اب بتا دیں کہ یہ ریفارم اس میں ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے نا کہ ہم پتہ تو لگے کہ اس کی آؤٹ پٹ کیا تھی. ٹھیک ہے بیکاز یہی کام ہم نے کر رہے ہیں. یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ آپ یہ نہیں کہ آپ سب کو بند کریں آپ ان کو فنڈ کریں ان کو ریفارم کریں ان کو سپورٹ بھی دیں. لیکن اب یہ جو ایک ٹیسٹ ایگزامپل ہے یہی جو مسئلہ ہے کہ ریاست جس طرح سے کچھ مدرسوں کو سپورٹ کرتی ہے یہ ایک مسئلہ ہے ہمارے لیے. اور ایک اور بھی مسئلہ جناب جو ابھی حوالہ دیا تھا انہوں نے صفورہ حملے کی. ہاں اس سے تو کہیں سے بھی نہیں. اور وہ ایک اور چیز ہے کہ حالانکہ یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے اور یہ مدارس سے بھی تعلق رکھتا ہے کچھ مدارس سے میں اسی پہ آ رہا تھا فصیح بھائی کہ صفورہ کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا خیر ہمیں پتہ تو اس سے پہلے بھی ہونا چاہیے تھا کہ جو شدت پسندی ہے وہ کسی ایک کلاس تک محدود نہیں ہے. جو آپ کے بہت زیادہ کچھ میرے خیال سے ایک طرح کے ترقی پسند تجزیہ کار کر رہے تھے کہ جی یہ تو جی یہی لوگ ہیں جو کرتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. بہت زیادہ عالی شان تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ لوگ انتہا پسندی کی طرف گئے ہیں. اس میں سوشل میڈیا کی آج کل آپ کو اسکول کی ضرورت نہیں ہے. سیلف ریڈیکلائز ہو رہے ہیں. دیٹس رائٹ. وہ یوٹیوب ویڈیو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ہم کسی کرسچن کو مارتے. بالکل ایسے ہی. اور پھر اس کے بعد پھر آپ ان کو ٹی وی پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ جی یہ بیٹیاں ہیں اور یہ انسٹاگرام پہ تھوڑی سی گمراہ ہو گئی. ریاست اور سیکیورٹی فورسز حکومت سارے یہ جو کنفیوژن ہے یہ اس لیے جو یہ چند ہے نا یہ تھرائیو کرتے ہیں اسی چیز پہ. بٹ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جب آپ نے ایک کالعدم جماعت کے جو ایک مین ریپرزینٹیٹیو تھے مین سپوکسمن تھے احسان اللہ احسن ان کو سامنے لائے وہ پھر ایک طرح کی آپ نے ایک مین سٹریم کرنے کی کوشش کی. جب آپ اس طرح کے لوگوں کو مین سٹریم کرتے ہیں اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ جی نیشنل ایکشن پلان پر کسی نہ کسی وجہ سے عمل درآمد نہیں ہو پا رہا آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں. ایک کوئی آپ کو کنسسٹنسی نہیں نظر آتی. پھر آئی ایگری. آخر میں ہم بات کرنے والے تھے اورنج لائن ٹرین ججمنٹ. جی اورنج ویری کوئکلی آئی تھنک اٹ واز اے گڈ ججمنٹ. اور وہ اس لیے کہ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ کے لیے فنڈنگ انشور کی. چلیں ایسے کرتے ہیں جناب کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ جی بہت زیادہ تنقید ہو جاتی ہے پنجاب حکومت پر اس شو میں جاتے جاتے شہباز شریف صاحب شاید جسٹس باقر صاحب کی رپورٹ زیادہ پڑھنی چاہیے. ان کا آپ دیکھ لیں خوشی کا اظہار. green signals to orange light. یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے خود ٹویٹ کیا کہ شہباز شریف صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ جی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہوا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی 22 مہینے یہ تاخیر ہو گیا. تو یہ فصیزکا صاحب اور اس طرح کے جو پرو اورنج لائن سپورٹرز ہیں ان کے لیے تھا کہ آل از ناٹ لاسٹ اور یہ ہم پروجیکٹ
چھوڑ کے ہی جائیں گے, بے تحاشا پاکستان کا درخت شخت کو مار کے جائیں گے, ہیریٹیج سائٹس کو تباہ کر کے جلدی سے آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں آپ غریبوں کے خلاف کیوں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب ان کو سستی ٹرانسپورٹ ملتی ہے وہی پیسہ پھر ہیلتھ ایجوکیشن میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ فائدے ہوتے ہیں. اور تو غریب صرف لاہور میں, ہاں اسے ہم ہیلو پروجیکٹ کہتے ہیں. آپ کو پروف آف کانسیپٹ وہی جگہ پہ جہاں پہ یہ سکسیسفل ہوگا یہ ایسے ہی ایکسپینڈ ہوتا ہے. آپ کا پہلے ایک موٹر وے کا لائن تھا, اب ایکسپینڈ ہو گیا, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آپ کہتے ہیں کہ پاکستان ہمیشہ کوئی انوکھا کام کرے جو دنیا کی اکنامکس کے خلاف. جناب راؤنڈ کنسیڈرڈ, میں تو رینڈم باتیں کر رہا تھا, آگے سے اتنا تعمیری جواب دیا کہ اسے آگے کہا کیا جا سکتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور خصوصی طور پہ فضیل زکا صاحب کو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.